27 रजब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बताया हुआ एक अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सिर्फ एक तस्बीह आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और 2 रकात नफिल हाजत की नीयत से पढ़नी है। आप जिस मकसद की हाजत लेकर बैठेंगे, जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले पूरी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, ये सैयदा कायनात बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बताया हुआ एक ऐसा मुजर्रब अमल है जो सिर्फ शब मेराज की रात ही पढ़ा जाता है। वो अमल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज शब मेराज की रात आ चुकी जिसका आपको, मुझे, हम सब को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। मोहतरम नाज़रीन, शब मेराज की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है। हर कोई जानता है कि ये रात मांगने की रात है, कबूलियत की रात है। लेकिन इस रात में क्या वजीफ़ा पढ़ना, नवाफिल कैसे पढ़ने हैं, क्या तस्बीहात पढ़नी है, हर कोई अपने अपने वजीफ़े बताता है। लेकिन जो मेराज की रात का ख़ास वजीफ़ा है, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख़ुद बता दिया, वो सीने का राज आज मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। अगर तो आप इस वजीफ़े को शुरू से एंड तक बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेते हैं तो रब्बे काबा की कसम, एक रात के अंदर अंदर तकदीर आपकी बदल जाएगी। मेराज की रात ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। सुबह सादिक से पहले पहले फरिश्ते आपके घर में आएंगे, रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। ये 2 रकात हाजत के इतने ख़ास हैं कि आज आपकी जो भी हाजत है, आपका जो भी मकसद है, आपकी जो भी ख्वाहिश है, जितना मर्जी बड़ा हो वो पूरा होकर रहता है। इसलिए आज अगर आप में से कोई भी रोज़गार परेशान है, तंग दस्त है, मकरूज़ है, कोई भी परेशानी है, सिर्फ एक तस्बीह सैयदा कायनात के बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि यह तस्बीह ख़त्म होने से पहले पहले आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी हाजत है जो पिछले साल ना मिल सका, अगर आपकी कोई हाजत है जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये काम हो नहीं सकता, सिर्फ आज इस मकसद की, इस हाजत की नीयत करके 2 रकात नफिल पढ़ने की देर है। सलाम फेरने से पहले अल्लाह आपके हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगा। जिसको यकीन नहीं आता वो आज 27 रबी शब मेराज की रात एक बार ये तस्बीह और 2 रकात नफिल हाजत के मेरे बताए गए तरीके से पढ़ कर देखे। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपने आज तक बहुत सी तस्बीहात पढ़ी, वज़ाइफ पढ़े, आमाल पढ़े, लेकिन जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बताया हुआ वजीफ़ा है वो सबसे ताकतवर, सबसे मुजर्रब और सबसे मुस्तनिद है। इसलिए आज का ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक हर किसी को नहीं होगी। आज ये 2 रकात नफिल हाजत के एक तस्बीह पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसे अल्लाह की ज़ात सुन लेती है, जिसे अल्लाह की ज़ात रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहती है, जिसे अल्लाह की ज़ात रहमतों, बरकतों, ख्वाहिशात से बरसाना चाहती है। अगर आज आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक होती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिख कर वीडियो को लाइक शेयर करना। अल्लाह ने आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। अब तवज्जो करें, आज का ये वजीफ़ा ख़ास उन लोगों के लिए जो बेघर हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं। सैयदा कायनात की चादर ततहीर का सदका मांग कर देखें, आज बेघरों को घर मिल जाएंगे, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी, कर्जदारों के कर्ज से निजात मिल जाएगी। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, यकीन कामिल के साथ मांग कर देख लें। आज आपके मुंह से निकली हर बात अर्श इलाही से टकरा जाएगी। मेराज की रात इतनी कबूलियत की रात क्यों है? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों और ज़मीनों की सैर करवाई। अल्लाह ने अपने हबीब को दुनिया और आखिरत की सैर करवाई। अल्लाह ने अपने हबीब को जन्नत और दोज़ख की सैर करवाई। अल्लाह ने अपने हबीब को खुली आंखों से अपना दीदार करवाया। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह शब मेराज के लिए फरमाते हैं कि हदीस पाक में आता है
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب 70,000 ملائکہ فرشتے نور کے طباق لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، ہر گھر میں جاتے ہیں۔ جس گھر میں جس شخص بیدار ہو اور اپنے گناہوں سے دور ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ نور کے طباق اس پر نشاور کر دیے جائیں۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، افسوس انسان اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ سورج غروب ہوا اور قمر نے اپنی نوری چہرے سے نقاب ہٹائی تو اور کرامت والی رات آئی، اور اس رات میں وہ 7 ہمایوں آئی جو دیوان قضا میں سیر سرور عالم دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر تھی۔ سرور کشور رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ نصف شب گزر چکی، عالم پر خاموشی طاری ہے، مگر عالم بالا میں دھوم مچی ہوئی رہی ہے۔ سماوات پر تشریف آوی سلطان کا غلغلہ بلند ہے، قدسی تمنائیں دیدار میں سرشار ہیں، اور بارگاہ الہی سے احکام خاص کا اجرا ہو رہا ہے۔ وہاں فلک پہ مچی تھی دھوم، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہی سما تھا کہ یکایک ہوا چلنے سے رکی، واقفی کی گردش ختم ہوئی، رضوان جنت نے جنت کی آئینہ بندی کی، درود دوزخ بند ہوئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، عرش و کرسی کو لباس نور پہنایا گیا، میکائیل نے رزق کی تقسیم بند کی، اسرائیل علیہ السلام نے قبض انوار سے منہ موڑ لیا، اور حوران مجتبی ہاتھوں میں تشت زر اور جواہر اٹھا کر رف جنت میں صف بصفتہ کھڑی ہو گئیں کہ شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مہمان بن کر آنے والے ہیں۔ روح العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام پہنچا کہ وہ سواری جو بجلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبق خرام ہے، وہ جو خطہ لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے، اسے آراستہ کیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جلوہ فرماتے کہ گھر کی چھت پھٹی اور جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ محترم ناظرین، تاریخی عالم میں واقعہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خصوصیت کا حامل، یہ ایک ایسا عظیم واقعہ جس پر ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار مسلمان تو بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اس عظیم المرتبت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے حالت شعور میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کروائی۔ اس واقعے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے آج تک 605 میں گرفتار ہو کر اس عظیم واقعے کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ معجزات وہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوں، اور معجزے کو عقل سے پرکھنا ہی بے عقلی کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام سے ممتاز کرنے کے لیے جسمانی معراج شعور کی حالت میں کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات مکہ المکرمہ سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ کائنات کی سیر سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، جہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت کی طرح ایسی عظیم بلندیوں کا سفر تھا جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ معراج کے واقعے کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 ماہ 20 یوم تھی۔ یہ نبوت کا وہ زمانہ تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، لیکن خدا بندہ قدوس کا پیغام حق کے عام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ اس وقت ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر ہانی سے کیا۔ وہ احتیاطاً کہنے لگی کہ یہ واقعہ اس قدر عجیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کسی سے نہ کریں، ورنہ کفار تمسخر اڑائیں گے۔
لیکن خانہ کعبہ میں نماز کے بعد وہی ہادی برحق صادق امین سردار الانبیاء اٹھا اور رات کو پیش آنے والے اس واقعے کا اعلان کر دیا۔ کفار یہ سن کر ہنسنے لگے، تمسخر اڑانے لگے اور تنگ کرنے کا انہیں ایک اور نیا بہانہ مل گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آوازیں کستے اور کہتے، یہ دیکھو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت محمد بہک گئے۔ کافروں کی ان باتوں کا کچھ اثر بعض کم عقل مسلمانوں پر بھی ہوا اور کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانا چاہا کہ دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ مان سکتا ہے کہ وہ ایک رات میں اتنے لمبے سفر پر گئے اور واپس بھی آ گئے؟ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں، میں تو اس سے بھی عجیب بات مانتا ہوں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آسمانوں سے ہر روز ایک فرشتہ آتا ہے جو خدا تعالیٰ کا پیغام اور وحی لاتا ہے۔ معراج پاک کی تصدیق کرنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ یہ واقعہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اجمالی سا تعارف تھا، لیکن یہ بحث صدیوں سے اب تک چل رہی ہے کہ معراج جسمانی تھی یا کہ یہ ایک خواب تھا۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی سفر تھا؟ پختہ ایمان والوں کے لیے اس میں کوئی الجھن نہیں رہی، اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی بھی کرتے ہوئے واقعہ معراج کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعور کی حالت میں جسمانی سفر مانتے ہیں، اور واقعہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس رات عبادت اور ریاضت اور ذکر الہی میں گزارتے ہیں۔ مشکل ان حضرات کی ہے جو اس واقعے کو اپنی ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں لگاتے کہ وہ کس قدر عالم، سائنسدان یا عقل مند ہیں۔ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکمیل انسانیت کی علامت ہے، اور اس واقعے سے خدا بندہ کریم نے ثابت کیا کہ خدا بندہ کریم اپنے ایک محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مادی تقاضوں کے باوجود کس قدر بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں۔ کائنات میں بندہ خدا کا مقام کہاں تک ہے؟ آج انسان تسخیر کائنات کی جانب جو قدم بڑھا رہا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی ابتدا کرنے والے تھے اور انتہا کرنے والے بھی۔ اس طرح واقعہ معراج تسخیر کائنات کے لیے بنی اور انسان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تمام نوع انسانی کے لیے بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، ملک و وطن تکمیل انسانیت کی جانب رجوع کی رات، اور مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اتنی عظیم امت جن کا رہبر اور سردار انبیاء ہیں، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کی سیر کروائی، اپنی قدرت کے مناظر دکھائے، جنت اور دوزخ، سدرۃ المنتہا، آسمانوں اور زمینوں پر حیات بعد الموت کے مناظر دکھائے، وہ آج اپنی تشخیص و مقام بلا کر یہود و نصارہ کے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ افسوس، صدا افسوس، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، آج ہم گناہوں کی دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، معراج کی رات عبادت کی رات، اس رات عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ محترم ناظرین، معراج کی رات اتنی قبولیت کی رات ہے کہ اس میں آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ رات اتنی قبولیت کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے حبیب کو، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی سیر کروائی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا اور آخرت کی سیر کروائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کھلی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا۔ محترم ناظرین، اس پیارے حبیب کی پیاری بیٹی سید کائنات کا بتایا ہوا خاص الخاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں اقدس میں پیش کر رہا ہوں۔ معراج کی رات بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت زیادہ اہم ہے۔
بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہا ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آپ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ موقع ایک بار ہی ملتا ہے، کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 27 رجب معراج کی رات پوری رات موجود ہے۔ جب چاہیں جیسے چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان معراج کی رات میں کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، کوئی نوکری کے لیے بیٹھا ہے، کوئی جلد شادی کے لیے بیٹھا ہے، کوئی اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے بیٹھا ہے۔ آج میری جس دکھیاری بہن، جس بھائی کو جو بھی چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرے۔ اعوذ باللہ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کا نام لے کر شروع ہو جاتا ہے اس میں خیر، بھلائی، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اپنی تمام کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں، رکاوٹوں اور بندشوں سے نجات کے لیے، دشمن سے رب کی حفاظت کے لیے نیت کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی ہوئی تسبیح ہے۔ نیت کرنے کے بعد، تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد دل میں اپنی حاجت کو رکھتے ہوئے، اپنی پریشانی کو رکھتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، تیسرے کلمے کی۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کی رات یہ وظیفہ بتایا، اور اللہ کے حبیب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ دیا۔ اس طرح کلمے میں تسبیحات فاطمہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر ایک تسبیح، تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے معراج کی رات میں آسمان سے فرشتے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ معراج کی رات میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس رات میں ایک تسبیح، تیسرا کلمہ پڑھنے کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو بتائے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی من مانی نہ کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، جلد بازی کریں گے، وظیفے کو سکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھیں گے، وظیفے کی کوئی خاص بات، کوئی حصہ کوئی چھوٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ پورا سال دھکے کھا رہے ہیں، در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب، توجہ اور دھیان سے پڑھ لیں گے تو پورا سال کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس پریشانی کو جانتے ہیں اور جس پریشانی کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ پریشانی تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ پریشانیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، اللہ معراج کی رات میں اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کو بھی غیب سے ختم فرما دے گا۔ آپ کی طرف آنے والے مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی ہر کسی کو زبانی آتا ہے، اگر کسی کو نہیں آتا تو میں آپ کی آسانی کے لیے یہ اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھا جائے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ معراج کی رات کی خاص تسبیح ہے۔ 100 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران آپ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تنگ دستی
جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ مانگتے چلے جائیں، صرف ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا، تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے سے، اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا، اللہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ صرف ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے عاجز اور نیک بندہ بن کر اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ معراج کی رات میں آپ اس طرح تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اس رات میں اللہ آپ پر رحمت اور برکت برسائے۔ ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر بغیر کسی سے بات کیے تسبیح مکمل ہوتے ہی 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو جانا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں آپ نے اسی طریقے اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ آج کی رات آپ تمام کو یہ وظیفہ مل جائے اور آپ اس وظیفے کو اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھ سکیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھتے ہوئے دل میں اپنی حاجات کو رکھنا ہے۔ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے، روزگار کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، دکان پر گاہکوں کے رش کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، بہترین رشتوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی بیماری، پریشانی یا جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اس حاجت کی نیت دل میں رکھتے ہوئے، اس حاجت، اس مراد، اس خواہش کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی فوری طور پر سجدے میں چلے جائیں۔ یہ جو طریقہ مجھ تک پہنچا ہے، یہ کامل وظیفہ جس طریقے سے مجھے پتہ ہے، میں ویسے ہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس طرح اللہ والوں نے پڑھا اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں سر جھکا کر آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا وہاب پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ یا وہاب پڑھنا ہے۔ سجدے کی حالت میں جب آپ یا وہاب کو پڑھنا شروع کریں گے، یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات۔ یا وہاب ایک رات میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ یا وہاب کو اللہ والے ارجنٹ کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جلد کامیاب ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جائے، ہم راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں۔ تو آج معراج کی رات سجدے کی حالت میں 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار جب آپ پڑھتے ہوئے سجدے سے سر اٹھانا نہیں، اگر آپ نے سجدے سے سر اٹھا دیا تو وظیفہ شروع سے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ 2 رکعت نفل حاجت کے سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں یا وہاب پڑھنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر حاجت، دنیا کی ہر مراد، دنیا کا ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں یا وہاب پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ غیب سے فرشتہ آتا ہے اور سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کے نصیب میں لکھی جتنی تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مٹا دی جاتی ہیں۔ یا وہاب پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ 21 بار یا وہاب پڑھتے ہی آنکھوں کو بند کر کے سبحانہ سجدے سے سر اٹھائیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی ہاتھ اٹھا کر انسان کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے عرش الہی سے ٹکرا جاتا ہے، اور مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت، وہ خواہش، وہ دعا،
فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے سجدے سے سر اٹھاتے ہی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اطہر کا صدقہ مانگنا، اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے محبت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کا رشتہ بھی خود مولا علی سے کروایا، اور اس بیٹی کا بتایا ہوا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے یہ وہاب پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ محترم ناظرین، یہ 3 اعمال بتائی گئی ترتیب سے آپ لوگوں نے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ، آج معراج کی رات سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ میری ہر حاجت کو پورا فرما، میری ہر خواہش کو پورا فرما۔ آج میں تیرے سامنے منگتا بن کر بیٹھا ہوں، معراج کی فضیلت اور برکت سے مالا مال فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی دلی تمام نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے آقا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا ببرکت، ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والا بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر التجا کرتی ہوں، اے میرے مالک، اے میرے مولا، ان کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، جو مانگا مقدر فرما لے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر فرما۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔